बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल-कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया, जुमा के रोज़ हम पहले हिस्सा में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के एक ऐसे पहलू पे गुफ्तगू करते हैं जिसको हम सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन अमली तौर पे हम उस पर अमल नहीं करते। और दूसरे हिस्सा में हम कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हस्ब साबिक हमारे साथ शेख गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामलत के लिए मौजूद है मिस नौरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम। नाज़रीन किराम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इंसान को हर पहलू, हर कदम पे रहनुमाई फ़राहम करती है, और इसी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपका उसवा, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लेकिन आम तौर पे हम देखते हैं कि सीरतुन नबवी के बहुत से पहलू ऐसे होते हैं, बहुत से मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिनको हम रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो हमारा अमल उस पर नहीं होता। तो हम कोशिश करते हैं कि हर जुमा के रोज़ एक ऐसे पहलू पे गुफ्तगू की जाए जो हमारा अमली ज़िंदगी से जिसका ताल्लुक़ हो, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको नाफिज़ करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। अमान साहब, आज आप बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की किस ऐसे पहलू पे गुफ्तगू करेंगे जिस पे गुफ्तगू करना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हमारी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल, कोई आज़माइश, कोई इम्तिहान आता है तो हम उससे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बल्कि नाशुक्रे बन जाते हैं और हौसला छोड़ बैठते हैं, और अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने के बजाय अपने इस ताल्लुक़ को कमज़ोर कर बैठते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जो आज़माइश और जो इम्तिहानात आए हैं उनका एक हम जायज़ा लेते हैं तो गोया कि रसूलुल्लाह की तमाम ज़िंदगी का एक जायज़ा, एक रिव्यू हमारे सामने आ जाएगा। आज़माइश अगर हम देखते हैं शख्सी हवाले से, इनफरादी हवाले से, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात के हवाले से, तो हम ये देखते हैं कि आपकी पैदाइश से पहले आपके वालिद वफ़ात पा जाते हैं। आप जब पैदा होते हैं तो आपकी पैदाइश के बाद आपकी वालिदा हज़रत आमना, उनका इंतकाल हो जाता है, यानी कि 6 साल के थे कि जब आपकी वालिदा वफ़ात पा गई। 8 साल के हुए तो आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उनका इंतकाल हो जाता है। हज़रत उम्मे ऐमन जो ख़ादिमा भी थी, वो कहती हैं कि मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जब आप 8 साल के थे, कि जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का जनाज़ा जब उठाया गया और घर से जब निकला, लोगों ने उठाया तो नन्हे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रोते हुए और अपने दादा को पुकारते हुए उनके जनाजे के पीछे जा रहे थे, दौड़ रहे थे, और रोते हुए दौड़े चले जा रहे थे। ये हज़रत उम्मे ऐमन रिवायत करती हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में यानी इनफरादी और शख्सी आज़माइश हमें नज़र आती है। जब हम समाजी और माशरती हवाले से देखते हैं तो शेब अबी तालिब में जो सोशल बाइकॉट, यानी कुरैश ने आपसे बाइकॉट किया, यानी सिर्फ़ आपसे नहीं बल्कि बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब, इनके जितने भी रिश्तेदार और लोग थे, इनसे बाइकॉट किया, और ये बाइकॉट 3 साल तक जारी रहा। आप इसे सोशल बाइकॉट कह सकते हैं, माशरती मुकाता। वो मुकाता ये था कि कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करेगा, कोई मेल जोल नहीं रखेगा, यहाँ तक कि कोई रिश्ता ना देगा और ना इनसे लेगा, यानी कोई निकाह नहीं होगा। ये सिलसिला 3 साल तक जारी रहता है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम मजमईन और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बयान किया जाता है कि पत्ते खाकर गुजारा किया गया, और इसी तरह जो चीज़ मिलती, जो हलाल और जायज़ होती, उसको मुसलमान खा लिया करते थे, और इस तरीके से 3 साल गुजारे गए। और इसी अरसे में ही फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अबू तालिब का भी इसी के बाद या इसी के दौरान कहीं आखिर में जाकर उनका इंतकाल हो जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी साल को आमुल हुज़्न यानी दुख का साल करार देते हैं। तो
تو یہ دو شخصیات تھیں جو رسول اللہ کے ساتھ تھیں، اور وہاں پر ان کا اثر رسوخ بھی بہت زیادہ تھا، تو ان کا ایک بڑا سہارا دنیاوی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ یہ سماجی اور معاشرتی امتحان اور آزمائش آپ اس کو کہہ لیجیے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم سیاسی اور جنگی حوالے سے دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں روایات میں آتا ہے کہ آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کا سر مبارک وہ زخمی کیا گیا، آپ کے چہرے میں یعنی آپ کی گالوں پہ یا ماتھے پیشانی پہ کہا جاتا ہے کہ زخم لگے، اور دو جو کڑیاں ہیں وہ آپ کی رخسار میں وہ گھس گئیں۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش، ایک امتحان، اور آپ اس میں سے گزرے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہجرت آپ نے مدینے کی طرف کی، اور یہ ہجرت ایسے نہیں تھی کہ جیسے آج گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، جہاز ہیں، تو ایک شخص جو انسا ہے یا ایک خاندان وہ ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کر چلا جاتا ہے، لیکن اس وقت کا جو ہجرت کرنا تھا وہ بہت مشکل تھا، صعوبتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو پھر جب قریش نے یہ آپس میں فیصلہ کیا اور تہیہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں، تو ہجرت کی رات رسول اللہ نے پھر اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے پھر ہجرت فرمائی۔ اب یہ ہجرت کرتے ہوئے یعنی مکہ سے آپ کا یہ سفر شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ غار ثور میں پہنچے، پھر غار ثور سے پھر آگے آپ مدینہ المنورہ پہنچے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم ہجرت تک دیکھتے ہیں، یعنی اس میں آپ دیکھیے کہ آزمائشیں بھی ہیں، امتحانات بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب مدینہ کی زندگی ہے تو وہاں پر بھی یہود ہیں، نصارہ ہیں، دوسرے قبائل ہیں، منافقین ہیں، یعنی مکہ سے زیادہ آزمائش اور امتحان پھر مدینے میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوتا ہے یعنی 7 ہجری کو، آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ کتنا مشکل فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا، آپ نے فیصلہ فرمایا، اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ ایسا فیصلہ تھا کہ جس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی پریشان ہو گئے۔ تو یہ آپ کی زندگی جو خاص طور پر 23 سال کی زندگی ہمیں مکہ کے 13 سال اور مدینہ کے 10 سال ہمیں نظر آتے ہیں، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صعوبتوں سے، آزمائشوں سے، امتحانات سے بھری ہوئی زندگی نظر آتی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی، کوئی مصیبت آتی، کوئی آزمائش آتی، تو سب سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے، یعنی مصلی بچھا لیتے اور دعا کرتے، نفل پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے اس مشکل میں اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تو میری مدد فرما۔ یعنی دنیاوی لحاظ سے جو وسائل ہوتے، جو بندوبست ہوتا، جو حکمت عملی ہوتی، وہ بھی آپ ضرور بنایا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کا سلسلہ بھی جاری رکھتے۔ اب طائف میں جب آپ تشریف لے گئے، وہاں پر جو آپ کو تکالیف پہنچائی گئی، ان کی طرف سے جسمانی تکالیف دی گئی، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے دنیا کی ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو مجھ سے خوش ہے اور تو مجھ سے راضی ہے اور تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے دنیا کی ان تکلیفوں کی اور مجھے کسی شخص کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہجرت کی رات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں غار ثور میں، اور اس وقت آپ پریشان ہوئے حضرت ابو بکر کہ جب دشمنان اسلام غار کے دہانے پر پہنچ چکے تھے اور ان کی آوازیں آ رہی تھیں تو پریشان ہوئے۔ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب رسول نے اپنے صاحب سے یہ کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ایک دعا بھی ہے، اللہ سے ایک ربط اور تعلق بھی ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ ان آزمائش اور امتحانات میں جو ثابت قدمی کی بات ہے، حضرت ابو طالب کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا کہ آپ کے پاس کفار آئے، رؤساء آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے بھتیجے کو منع کر دو، اگر وہ عرب کی کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے ہمیں بتا دے، ہم اس کی شادی کروا دیں گے، دولت چاہتا ہے دولت دے دیں گے، اقتدار چاہتا ہے اقتدار دے دیں گے، لیکن جو یہ دعوت دین کا کام کر رہا ہے اس سے اس کو منع کر دو۔ حضرت ابو طالب نے یہ بات اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، تو آپ کا یہ جملہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ اگر سورج میرے دائیں ہاتھ پر یہ لوگ رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو میں کبھی بھی اپنے فریضہ نبوت سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ جو سورج اور چاند کا رکھنا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سارے جہاں کا اقتدار اور دولت اور پیسہ سب کچھ وہ مجھے مہیا کر دیں تو میں کبھی بھی اس سے باز نہیں آؤں گا۔ جو اللہ نے میری ذمہ داری، میری ڈیوٹی لگائی ہے تو میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ بیٹے، اے میرے بھتیجے، آپ پریشان نہ ہو، جو اللہ نے آپ کے سپرد جو ذمہ داری لگائی ہے، جو آپ اپنی ذمہ داری خیال کرتے ہیں، آپ اس کو پوری تندہی سے اور جرت سے اور بہادری سے آپ اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کبھی کوئی تنگ دستی، کوئی تکلیف آ گئی تو پھر خدا سے شکوہ کرنا شروع کر دیا، لیکن ایک صبر والا انسان، ایک عظیم انسان کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کی ساری زندگی کوششوں سے بھرپور ہوتی ہے، محنتوں سے بھرپور ہوتی ہے، اس کی ساری زندگی آگے بڑھنے کی کوشش میں گزرتی ہے، اور وہ کبھی بھی تکالیف سے، آزمائش اور امتحانات سے گھبراتا نہیں، بلکہ خندہ پیشانی سے ان کو اس لیے قبول کر لیتا ہے کہ یہ بھی میرے خدا کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے، اور آزمائش اور امتحان وہ اسی کا لیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے یا جسے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو رسول اللہ کی حیات مبارکہ سے ہمیں نصیب ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ آتی ہے۔ 15 دن کی بھی اگر ہم ایویلویشن کریں اور اپنے حالات معاملات کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو امتحان، آزمائش، ناکامی، مایوسی، اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس کے بعد پھر ایک نوجوان کا، ایک انسان کا، جو خاص طور پہ پاکستان میں رہنے والوں کا جو ریئیکشن ہے وہ بڑا حیران کن ہوتا ہے، اور ہمارے لیے بڑے مسائل اور سوالات چھوڑ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں بھی ایک نوجوان نے اپنے آپ کو گولی ماری، اپنی زندگی ختم کر لی۔ اسی طریقے سے میں کچھ دن پہلے، کوئی 1 مہینہ شاید پہلے کی بات ہے، گلبرگ کے اندر ایک بڑے بزنس مین نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو ختم کر لیا۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں جڑ رہی ہیں کہ کوئی مسترد ہونے کی بنیاد پہ اپنی جان لے رہا ہے، کوئی مایوسی کی بنیاد پہ اپنی جان لے رہا ہے، کوئی ویوز کمانے کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ مایوس ہو رہا ہے اور پھر کوئی ایسا فیصلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے کرتا ہے۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تو پہلو آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، آپ نے ہر لیول پہ، ہر سطح پہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا اور خدا کی طرف ہی رجوع کیا، دنیاوی معاملات اور حکمتوں کے ساتھ ساتھ۔ لیکن ہمارا نوجوان اور ہمارا بزنس مین، ہمارا جو مسلمان ہے، ہمارا جو پاکستانی ہے، وہ ان ساری چیزوں سے کیوں دور ہٹ گیا ہے؟ وہ اس کو لگتا ہے کہ میری ایک ناکامی، میری اب مزید زندگی جو ہے نا وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اپنی زندگی ختم کرنے کے قریب ہے۔ یہ جو مینٹلٹی ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ جو نفسیات ہیں، یہ نوجوانوں کے اندر کیسے پیدا ہو رہی ہیں اور اس کے درست نتائج آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ ہمارا باہمی ربط کمزور ہونا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، رابطہ، ملنا جلنا، بیٹھنا اٹھنا، گفتگو، دوستیاں، جو ایک وقت تھا کہ ہم ایک دوسرے کو مصروف رکھتے تھے، ایک دوسرے کو وقت دیتے تھے، ملتے تھے، باتیں ہوتی تھیں، گفتگو ہوتی تھی۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ خاندانی سطح پر اگر آپ یہ دیکھیے تو مشترکہ طور پر بیٹھنا، اکٹھے کھانا، گفتگو کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، اور گھر میں بڑے بزرگوں کا ہونا، ان کے ساتھ پھر چھوٹوں کا، اپنے چھوٹوں کو کہنا، یعنی ماں باپ کا بچوں کو کہنا کہ دادا کے پاس جاؤ، نانا ہے، نانی ہے، دادی ہے، یا بڑے بھائی ہوتے ہیں، تایا ہوتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، بیٹھو، ان کی خدمت کرو، ان کی باتیں سنو۔ ایک دوسرے کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے، یہ ایک تو ہمارا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو جذبات ہیں، ان کی جو ٹریننگ اور تربیت ہوتی ہے وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، جذباتی تربیت، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ 2 شخصوں کو دیکھ لیں نا، ہم اس پر بہت دفعہ بات ادارے میں کر چکے ہیں، بیٹھ کر وہاں پر پروگراموں میں، کہ 2 لوگ ہیں نا، ایک شخص وہ ہے کہ جو بروکن فیملی کا ہے، یعنی اس نے دیکھا کہ میرے ماں باپ کی ساری زندگی آپس میں نہیں بنی، آپس میں لڑتے رہے، الجھتے رہے، علیحدہ علیحدہ رہے، وہ بچہ بھی علیحدہ رہا۔ اچھا، اس کے مقابل میں ایک بچہ وہ ہے
کہ جو ایک خاندان میں رہا، ماں باپ میں رہا، اس گھر میں کچھ اقدار ویلیوز ہیں، بڑے چھوٹے کا احترام ہے، ملنا جلنا ہے، طے شدہ ہے کہ بھئی فلاں دن بیٹھ کر ہم نے کھانا اکٹھے کھانا ہے، بیٹھنا، اتوار کا دن ہے، جیسے میں نے کئی گھروں میں دیکھا وہ جمعرات کو آپس میں بیٹھتے ہیں، کسی جگہ پر طے ہوتا ہے بھی آپ نے آنا ہے، دادا دادی زندہ ہے تو جمعرات اتوار کا دن وہاں پر ان کے پاس پہنچنا ہے۔ بالکل ایسا اچھا یہ جو ہوتا ہے نا، اب آپ جب ان کے جذباتی دیکھتے ہیں، جذباتی حوالے سے وہ مستحکم ہیں، ان کی تربیت ہے، تو وہاں پر ان کے رویوں میں آپ کو بالکل مختلف رنگ نظر آئے گا۔ بالکل ٹھیک کہا، یعنی ایک شخص جو ان سا ہے جس کی بروکن فیملی ہے، یعنی ماں باپ کی ساری زندگی نہیں بنی، اس بچے کا جو رویہ ہوگا نا وہ دوسرے سے بالکل مختلف ہوگا۔ یعنی جب وہ کسی سے مخالفت اور اختلاف میں آئے گا، وہ دشمنی کی انتہا پر چلا جائے گا، گالم گلوچ دے گا اور برا بھلا کہے گا، برے نام رکھے گا، بگاڑے گا، سب کچھ کرے گا۔ لیکن دوسری طرف جب آپ دیکھیں گے کہ جو شخص ایک خاندان میں پلا ہے، بڑا ہے، وہاں پر کچھ نارمز ہیں، ویلیوز ہیں، آپ دیکھیں گے اس کے خوشی کا انداز بھی مختلف ہوگا اور اس کے غصے کا انداز بھی مختلف ہوگا۔ تو اصل میں اپنے بچوں کو ہمیں اس چیز کی ٹریننگ دینی چاہیے کہ بیٹا یہ جو آپ کے جذبات ہیں، کامیابی سے وابستہ ہوتے ہیں، ناکامی سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کو آپ نے کس طریقے سے انگیج کرنا ہے، مینیج کرنا ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے۔ یہ چونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی تربیت نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہمارے ہاں پیدا ہو رہے ہیں کہ بچے خودکشی کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ کی بات پوری ہوگی، آخری بات میں صرف کہوں گا، یہ جو ناکامی اور کامیابی، امتحانات میں فیل ہونا اور بالکل بچوں کے لیے آگے اندھیر نگری بنا دینا ماں باپ کا کہ بس اب تو زندگی تباہ ہو گئی، بس بیٹا اب تو تمہاری زندگی گئی اگر تم اس امتحان سے نہ نکلے یا کامیاب نہ ہوئے۔ تو اس طرح کی جو ہماری مینٹیلٹی اور ایٹیچیوڈ ہے ماں باپ کا خاص طور پر، اس نے در حقیقت بہت مسائل ہمارے ہاں پیدا کی۔ صحیح، آپ نے بات شروع کی ایک مشترکہ ایک محفل سے، مجلس سے، کہ گھروں کے اندر یہ چیزیں تھیں تو اس وقت اس طرح کے مسائل نہیں تھے، اب چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مشترکہ فیملی کا نظام ہے اس کے نقصانات بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، اور عام طور پہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ہمارے مذہبی جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو اسلام کا خاندانی نظام ہے وہ مشترکہ نظام نہیں ہے، بلکہ وہ میاں بیوی ہیں اور بچے ہیں ان کے، اور وہ الگ ہیں۔ اب جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سے تو پھر یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ مایوسی والے اور ایک دوسرے سے کٹ کے رہنے والے مسائل اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارا مشترکہ خاندانی نظام جو یہاں پہ رائج تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اصل میں آپ ایک اور انتہا کو لے کر آ گئے نا، یعنی اب آپ جوائنٹ فیملی کی بات کر رہے ہیں تو واضح بات ہے کہ اس کے مسائل پھر اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کے بڑے ہیں، بے شک وہ آپ سے دور ہیں اور وہ آتے ہیں، ملنا آپ کے جلنا پاس ہونا چاہیے، ملنا جلنا ہو، بچوں کو پتہ ہو کہ ایک ہمارا رابطہ ہے، تعلق ہے، وہ ہمارے تایا جان ہیں، ہمارے نانی ہیں، بڑے ہیں، ہم نے ان کے پاس جانا ہے، ان سے ملنا ہے، بیٹھنا، وہ ہمارے پاس جب آئیں بچے ان کے پاس بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، ان سے بات کریں، سنیں۔ یہ جو چیز ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ بالکل ویکلی یا منتھلی بیسس پہ ملنے کو کہہ رہے ہیں کہ گیٹ ٹوگیدر، منتھلی ہو یا ویکلی ہو، جب بھی ہو، مطلب یہ ہے کہ تربیت میں چیز شامل ہو کہ انہوں نے ملنا ہے، ایک کھینچ ہے، ایک تعلق ہے، یہ آپس میں ہونا چاہیے۔ یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے جوائنٹ فیملی ہونا نہ ہونا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ آپ کے اپنی معاشرت سے اس کا تعلق ہے۔ اگر اس کی خرابیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو آپ ان خرابیوں کا علاج کرتے ہیں، تو آپ کو باقی دوسرا راستہ بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو اختیار کر لیجئے۔ جوائنٹ فیملی میں یہ ہو جاتا ہے کہ 3-4 لوگ اگر کمانے والے ہیں تو ان کی کمائی ایک ہاتھ میں چلی جاتی ہے، تو وہ گھر اچھے طریقے سے، سکھی طریقے سے چل جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر دادی ہے گھر میں موجود ہے، یا ساس ہے، یا کوئی بھی بڑی بہو کو سپرد کر دیا جاتا ہے، تو وہ گھر ذرا اچھے طریقے سے چل جاتا ہے، کم آمدنی والا بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، زیادہ آمدنی والا بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، جہاں اس کے نقصانات وہاں اس کے فوائد بھی اس کے اپنی جگہ۔ یعنی مثال کے طور پر ایک فائدہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک فرد ہوتا ہے، وہ گھر میں کوئی خاتون بیمار ہو، کوئی بچہ بیمار ہو، وہ اس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی علیحدہ رہ رہا ہوگا، اب اس ماں کو بھی ڈیوٹی دینی ہے، باپ کو بھی پہنچنا ہے، جی گھر کا بندہ بیمار ہے، اس کو لے کر جانا ہے ڈاکٹر کے پاس، وہ دفتر بھی چھوڑے گا، اپنا کام چھوڑ کر پہنچے گا۔ کئی فوائد بھی ان چیزوں کے ہیں، لیکن اس کے نقصانات بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ بات کرنا چاہیں۔ آپ امتحان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو آزمائش ہے
یعنی یہ کامیابی یا ناکامی کا ایک پیمانہ ہے، یا اس کے علاوہ بھی ہم اسے کسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو کامیابی اور ناکامی ہے نا، میں تو کہتا ہوں ناکامی تو کچھ نہیں ہے، اصل وہ تو ایک سبق ہے. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت اچھا لکھ رکھا ہوتا ہے. یہ ہماری زندگی کے تجربات ہیں کہ مثال کے طور پر آج سے 20-25 سال پہلے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے غلطی ہو گئی، دل ٹوٹا اور پریشانی اس وقت ہوئی، لیکن اللہ نے 20-25 سال کے بعد کہیں بہتر فیصلہ فرما دیا. اب انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ فیصلہ اسی کے مطابق ہو جاتا جو میں نے چاہا تھا تو شاید آج میں سکھی نہ ہوتا، یہ چیزیں میرے پاس نہ ہوتی. تو یہ میرا خیال ہے کہ انسان آخر حد تک اس بات کی کوشش ضرور کرے، اور کرنا چاہیے اس کو، کہ وہ محنت کرے، کوشش کرے اور درست فیصلہ کرنے کی طرف جائے، جو بھی وہ اس وقت حالات کے مطابق سمجھتا ہے اس کے مطابق وہ کرے. لیکن یہ جو ناکامی لفظ ہے نا، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. یعنی میں دیکھتا ہوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے غالباً اس وقت ایک امتحان ہوتا تھا جیسے CSS کا امتحان ہوتا ہے، تو اس میں وہ نہیں کامیاب ہو سکے. اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے کیا جگہ رکھی ہوئی تھی. یعنی اس سے تو یہی ثابت ہوا نا کہ ہم کسی ایک پوائنٹ سے یا ایک امتحان میں اگر کامیاب نہیں ہو سکے تو یہ ہماری قابلیت کا اس سے اندازہ نہیں کیا جا سکتا. بالکل نہیں، ہم کسی دوسرے اینگل سے سامنے آ سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہت غلط طریقہ ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں کہ ہم نے سارے بچوں کے لیے ایک معیار بنایا ہوا ہے کامیابی کا. جو بچہ شرارتی ہم کہتے ہیں کہ یہ نالائق، حالانکہ شرارتی زیادہ ذہین ہوتا ہے، اس کو وہ کسی اور معاملے میں ذہین ہوگا، اس کی شرارت کے مطابق اس کو کام دیا جائے. آپ دیکھیے، اب میں نے دیکھا ہے کہ بچے کئی کتابی نہیں ہوتے لیکن وہ انتظامی طور پہ بہت اچھے ہوتے ہیں. انتظامی حوالے سے یا اس کے علاوہ یعنی فائن آرٹ میں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. آپ ان سے تصویریں بنوا کر دیکھ لیں، آپ ان سے کیمرہ مینی کروا کر دیکھ لیں، آپ ان سے گٹار اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں موسیقی کے آلات وہ ان سے بجوا کر آپ دیکھ لیجئے، بڑی مہارت ان کے اندر ہوتی ہے. تو لہٰذا ایک معیار ہرگز نہیں بنانا چاہیے. کہ ہمارے ہاں جو مایوسی، ناکامی کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے کٹ جانا اور پھر اپنی جان کو، اپنی زندگی کو ختم کر لینا، یہ اس انتہا پہ جو لوگ پہنچ جاتے ہیں، یہ مسائل اور یہ معاملات کیوں ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ والدین بچوں کو کامیابی کی تلقین تو کرتے ہیں، کامیابی کا وہ جو ان کو ایک پورا استعارہ ہے وہ بنا کے دکھاتے ہیں کہ اس طرح کرو گے تو یہ کامیابی مل جائے گی، یہ کامیابی مل جائے گی، تم زندگی کے کسی ایسے موقع پہ پھر یاد کرو گے. یہ ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں، اپنی تربیت کے اندر شامل کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ناکامی سے کیسے نمٹنا ہے اس کو کوئی بھی اپنی تربیت کے اندر، اپنی تعلیمی معاملات کے اندر شامل نہیں کرتا کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہاں پہ تمہیں 100 نمبر مل سکتے ہیں 100 میں سے، وہاں پہ تمہیں 0 بھی مل سکتا ہے، اور جب 0 ملے گا تو پھر تمہارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. جہاں پہ تم ایک جگہ پہ اپنی پسند کی شادی کرنے کی بات کر رہے ہو، وہاں پہ اگر ہاں ہو سکتی ہے تو نہ کا بھی اتنا ہی چانسز ہیں، ریجیکشن کے بھی اتنے ہی چانسز ہیں. بزنس اگر کر رہے ہیں تو جتنے چانسز کامیاب ہونے کے ہیں اتنے ہی ناکام ہونے کے ہیں. لیکن یہ جو رائٹ سائڈ والی چیز ہے کامیابی والی، اس کی تو بہت زیادہ ہم تلقین کرتے ہیں اور ایک خواب دکھاتے ہیں. لیکن جو ناکامی کے بعد والا رویہ ہوتا ہے اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا، نہ معاشرہ بات کرتا ہے، نہ تعلیمی جو ادارے ہیں وہ بات کرتے ہیں، نہ والدین بات کرتے ہیں. ہم کیوں بچوں کو ریجیکشن سے نمٹنا نہیں سکھاتے، صرف کامیابی سے نمٹنا سکھاتے ہیں؟ یہ باقاعدہ سیلف ریگولیشن جس کو کہتے ہیں نا، اس کی باقاعدہ یہ ایک تعلیم ہے جو بچوں کو دی جانی چاہیے. دنیا ہمیشہ یاد رکھیے کہ امکانات کی دنیا ہے. میں یہ بات اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ ناکامی اپنی جگہ پر ہوتی ہے لیکن کامیابی کے چانسز کو بھی یہ بڑھاتی ہے. یعنی آپ آگے بڑھتے ہیں. کچھ نہ کرنے میں پھر کچھ نہیں ہونے کا امکان کیا یقین زیادہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. تو کوشش اور محنت یہ انسان جاری رکھتا ہے. اور انسان کی محنت اور کوشش، جیسے میں نے سیلف ریگولیشن کا، یہ ہوتا ہے کہ جو جذبات ہیں انسان کے، احساسات ہیں، ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت. یعنی غصہ کیا ہے، آپ اس کو کس طرح قابو کر سکتے ہیں. جیسے رسول اللہ نے تربیت کی بتایا، جیسے آج ہم سیرت پہ بات بھی کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ کس طرح آپ نے غصہ کنٹرول کرنے کا، اینگر مینجمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، وہ کیا طریقہ آپ نے بتایا کہ بھئی آپ پانی پی لو، اس سے غصہ اتر جاتا ہے، جگہ بدل لو، جگہ بدل لو اپنی،
یا آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یہ تربیت دے دی گئی. یا غصہ جہاں پر آپ کو آیا وہ جگہ آپ چھوڑ دیں، وہاں سے اٹھ کر کہیں چلے جائیں، اس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ شخصیت کا یا انسان کا حصہ ہیں، اس کی ذات کا، کہ اس کو غصہ بھی آتا ہے، اس میں جیلسی بھی پیدا ہوتی ہے، اس میں مسابقت کا احساس اور جذبہ کمپٹیشن کا یہ بھی پیدا ہوتا ہے. اسی طرح انسان ہی کی زندگی میں کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامی بھی. یہ بھی خدا کا ایک پورا نظام ہے. یعنی مثال کے طور پر سارے یہ چاہیں کہ بھئی وہ کامیابی کے اوپر پہنچ جائیں تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ کچھ تو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا نا. یعنی اچھا پھر اسی طرح ایک آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے یا آپ کی ایک ذوق ہے آپ کا، اب وہ ذوق آپ کو تقسیم کر دیتا ہے. یعنی کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی اسکالر بننا چاہتا ہے، کوئی میڈیا کی لائن میں آنا چاہتا ہے، کوئی صحافی بننا چاہتا ہے، کوئی وکیل، کوئی جج. ٹھیک ہے نا. اگر یہ چیز نہ ہوتی، ایک ہی ذوق کے سارے لوگ ہوتے اور ایک ہی صلاحیتوں کے سارے لوگ وہ نہ ہوتا تو پھر کیا، پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں. اب یہ جو تقدیر کا لفظ بولا جاتا ہے نا عربی میں، اور جس پر ہم بڑی بحث بھی کرتے رہتے ہیں اور خاص طور پہ آپ بڑے سوال کرتے ہیں اس پر، تو یہ تقدیر بھی اصل میں اسی چیز کا نام ہے نا. یعنی اللہ نے یہ مختلف ٹیلنٹ اور مختلف صلاحیتیں انسانوں کو دے دی ہیں اور ایک حد تک ایک چیز کو ظرف کے مطابق اللہ نے کر دیا. اب وہ یہ تقدیر ہوگی نا. اب یہ جو پیمانہ ہے در حقیقت اسی سے دنیا کا نظام چلتا ہے. اگر یہ کچھ ذوق اور یہ مزاج نہ ہوتے تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلنا تھا؟ تو لہٰذا بچوں کو اس طریقے سے سمجھایا جانا چاہیے کہ بیٹا آپ محنت کر رہے ہیں، آپ میں صلاحیت ہے، سب کچھ ہے، ممکن ہے کہ یہ شعبہ آپ کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. اور جو آپ کر چکے ہیں جو محنت، اس کا ایک نیا رخ اور ایک نیا بینیفٹ آپ کو مل جائے گا، کسی اور راستے سے آپ کو عطا کر دیا جائے گا. ہم زیادہ بات بچوں پہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں نوجوان اور بڑی عمر کے لوگ بھی ابھی اس تنہائی کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں. وہی یعنی نوجوان میرے لیے تو بچے ہی ہیں. آپ یعنی جن کیسز کا آپ نے ذکر کیا ہے، ایک کیس ہوا نا کہ شاید آپ نے دیکھا، یعنی کہ وہ پراپرٹی ڈیلر نوجوان تھا، تو وہ کوئی اس کو لاس ہوا ہے ریئل اسٹیٹ میں، بزنس میں، اس نے خودکشی کر لی. ملتان کا نوجوان تھا. تو اس حوالے سے یعنی یہ اس طرح کے پچھلے ہفتے میں صرف یہ ایک کیس نہیں ہے، اور بھی کئی کیسز اس طرح کے ہمارے سامنے آئے ہیں نوجوان. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کونسلنگ ہے نوجوانوں کے ساتھ وہ ہونی چاہیے باقاعدہ طور پر. اب تعلیمی ادارے، میں ایسے پاکستان میں لاہور میں خاص طور پر تعلیمی اداروں کو جانتا ہوں، اگرچہ زیادہ نہیں ہیں لیکن وہاں پر مینٹل ہیلتھ کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. یعنی وہاں پر سائیکالوجسٹ موجود ہیں کہ اگر بچہ چاہے کاؤنسلنگ کرنا ان کے پاس جانا تو ان کے پاس جائے. لیکن ہمارے ہاں اکثر ہمارے اداروں میں یہ سہولت اکثر نہیں ہے، اور کیونکہ بیسک چیزیں بھی نہیں ہیں. یہ تو بہت ہی خاص چیز ہے نا جس کی طرف اشارہ کیا. اور جیسے شعیب صاحب کہہ رہے ہیں نوجوان، تو بنیاد تو بچپن سے ہی ہوتی نا. اگر اس چیز پہ کام شروع ہو جائے تو یہی پروان جو چڑھے گی نسل، تو یہ ایک اچھے طریقے سے ان کی گروتھ بالکل، یعنی گھر سے ہی تربیت کا آغاز ہوتا ہے. امان صاحب، امید رکھنا جو ہے، کیا یہ ہماری کارکردگی کو بہتر بنانے میں اس کا کوئی کردار ہوتا ہے؟ اگر ہم دیکھیے، ایک ہے اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم جو ایک لفظ بول دیتے ہیں کہ امید رکھو، اچھا، یہ کافی جیسے ایک واعظ تقریر اور خطاب ہو جاتا ہے. اب اصل جو ہے نا وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے اپنی بھی تربیت کرنی ہوگی، اور جس کی تربیت آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی بھی پوری نفسیاتی صورت حالت کو اور ایک انسانی فطرت کو اور عادات کو وہ پیش نظر رکھ کر آپ کو باقاعدہ اس کا علاج اور اس کی ریمیڈی کو تلاش کرنا ہوگا. یہ جو ایک عام رواج ہمارے ہاں ہے نا، مجھے ایک میرے شاگرد نے یہ بات مجھے کہی، وہ اس کیفیت سے گزرا، نفسیاتی مرض کہہ لیجیے، جو ڈپریشن وغیرہ سے، انگزائٹی سے. تو وہ کہنے لگا کہ سر یہ جو نصیحتیں اور باتیں ہوتی ہیں نا، اس کیفیت میں یہ کوئی اثر نہیں کرتی، بالکل، بلکہ یہ زیادہ بندے میں چڑچڑاپن پیدا کرتی ہے. یہ نصیحتیں زیادہ اکتاتا ہے انسان ان باتوں سے، خاص طور پہ ایسے ڈپریشن، انگزائٹی میں اور ڈپریشن میں. کہتا ہے کہ یہ کسی معذرت سے میں لفظ بول رہا ہوں، کسی مولوی کے سپرد اس بندے کو نہ کیجیے جو انگزائٹی کا ہو، ڈپریشن کا ہو. اس کو اگر سپرد آپ نے کرنا ہے نا تو وہ پھر جو نفسیاتی ماہر ہے، بالکل سائیکالوجسٹ ہے، پھر اس کے سپرد کیجیے. کیونکہ یہ فقط مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انگزائٹی یا ڈپریشن والے لوگ نعوذ باللہ کبھی
گستاخی بھی کرتے ہیں، یعنی منہ سے ایسے جملے نکال بیٹھیں گے، مذہب کی توہین کر دیں گے، بول دیں گے. اپنے جذبات پہ قابو نہیں نا ہوتا ہے ان کا. قابو کے علاوہ یہ کہ جب آپ بیٹھ کر اس کے سامنے باتیں یہ کریں گے، وہ کہے گا یار میری تکلیف کچھ اور ہے اور یہ مجھے بیٹھ کر قرآن و حدیث سنا رہے ہیں، تو پھر اس کے منہ سے نازیبا جملے نکلتے ہیں. تو لہٰذا ایسے جو کیسز ہوتے ہیں یا تو آپ اس کو پورا انڈرسٹینڈ کریں، نہیں کر سکتے تو پھر جو اصل اس کا ماہر ہے اس کی طرف ریفر کر دیں. بالکل صحیح ہے. اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو ہر دفعہ اس کو فائدہ ہی ہونا چاہیے، اور اس نے ناکامی کو کبھی سوچا بھی نہیں ہوا، جس پہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو نوجوانوں کے ذہن میں فوراً کامیاب ہونے والا جو عنصر ہے ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ فوراً کامیاب ہونا ہے. اگر آپ نے 25 سال کی عمر یا 30 سال کی عمر تک آپ کے پاس ایک اچھی گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس ایک اچھا گھر نہیں ہے، آپ کی فیملی سیٹلڈ نہیں ہے اور آپ کے پاس ایک اچھی خاصی اماؤنٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ ناکام ہیں. ایک تو یہ جو نفسیات ہے اس پہ بات کی جائے گا. دوسرا سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے بچوں کو تنہا کرنے میں، نوجوانوں کو تنہا کرنے میں. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو چھوڑ دینا چاہیے؟ حالانکہ یہ آج کل تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ کوئی درمیانی اعتدال والا راستہ کیسے اپنایا جائے؟ اچھا، آپ کے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں. ان بیچاروں پر جو پریشر ہوتا ہے نا سماجی، سوشل، اور خاندان کا اور والدین کا اور پیچھے بڑوں کا. ہمارے بڑے آپ بیگم جانتی ہیں کہ جب رزلٹ بچے کا آتا تھا تو فون آتا تھا کہ بھئی کتنے نمبر لیے آپ کے بیٹے نے. سب سارے خاندان میں ہماری تو بیٹی نے اتنے نمبر لیے یا بیٹے نے یا ہمارے پوتے نے یا پوتی نے یا نواسی یا نواسی نے، بھائی نے یا بیٹے نے اتنے نمبر لیے، آپ کے بیٹے نے کتنے نمبر لیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو بچہ یہ سنے گا کہ بھئی میری خالہ یا میری تائی یا میری چاچی یا مامی یا میری کسی نے بھی فون کر کے یہ پوچھا ہے، اس کا حال کیا ہوگا؟ بالکل. تو آپ نوجوانوں کو نا مورد الزام ٹھہرائیے. وہ بیچارہ جو 20 سال 25 سال کے، وہ تو سارا یہ بوجھ لے کر جوان ہوتا ہے نا، کہ ماں کہتی ہے بیٹا میں آپ کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتی ہوں، دیکھو فلاں ڈاکٹر بنا ہے، اس کا بیٹا جو ان سا ہے وہ رشتہ دار ہے تو اس کا بیٹا ڈاکٹر جو ہے اس کا بیٹا بنا ہے ڈاکٹر، تو میں تمہیں اس طرح دیکھنا چاہتی ہوں. بہت سے تعلقات کو بھی ہم نے کامیابی سے جوڑ دیا نا، جیسے آپ کی شادی کے معاملات ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے تو بالکل. ہاں، اب شادی کو آپ دیکھ لیجیے، یہ تو بالکل نکمہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کماتا نہیں ہے، تو اس کی شادی کیسے کریں گے؟ اب وہ بیچارہ کس ٹینشن میں ہوگا. یا تو وہ انفیئر مینز کی طرف جائے گا، دھوکہ دہی کی طرف، یار میں پیسے کماؤں تاکہ میرا بھی کوئی سٹیٹس بن جائے، کوئی لیول میرا بن جائے. ہمارے صاحب ویسے ہے تو یہ حقیقت نا، جو بات آپ نے کہی ہے کہ کماتا نہیں ہے تو شادی، ہاں انداز غلط ہے لیکن ہے تو حقیقت. اگر کمائے گا نہیں تو گھر کیسے چلائے گا؟ دیکھیے بات وہی آ گئی نا جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہم جو صرف خالی خولی جملے بولتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بچہ، جو نوجوان اگر اس طرح کا ہے، وہ چونکہ ہماری امیدوں کے مطابق نہیں کامیاب ہوا، آپ نے اس کو اس کے طریقے سے استعمال ہی نہیں کیا. یعنی یہ کہ اس کے طریقے سے آپ نے اس کو راستہ ہی نہیں دکھایا، اس کے طریقے سے آپ نے اس کو سپورٹ ہی نہیں کیا، اس پر محنت نہیں کی. آپ نے اپنے ذہن کے مطابق آپ نے کامیابی کا ایک معیار بنایا اور آپ نے کہا کہ اب یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میرے بنائے ہوئے معیار کے مطابق چلے. ٹھیک ہے، بے شک میں ایک ادارے کو چلاتا ہوں، میرا سب کچھ ہے، اب میں یہ امید رکھوں کہ میرے بچے سارے آ کر یوں ہی بن جائیں، مذہبی اور اسکالر بن جائیں، اور یہ سارے نہیں. ان کا اپنا مائنڈ ہے، وہ جدھر جانا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں وہ نکلے. ہاں جدھر جانا چاہتے ہیں ادھر میں سپورٹ ان کو ضرور کروں کہ ہاں بیٹا اس میدان میں بھی آپ کے پاس بڑے راستے ہیں آگے نکلنے کے. تو یہ اصل وہ کام ہے کہ جو والدین کو کرنا ہے، جو اساتذہ کو کرنا ہے، جو ہم نہیں کرتے. ہم ایک خاص چیز کو طے کرتے ہیں، اس کو کامیابی کا معیار بناتے ہیں، اس کو ترقی کا معیار بناتے ہیں، پھر اس پر ہم کہتے ہیں کہ اب ہماری اولاد، ہمارے شاگرد، ہمارے بچے اس پر چلیں. جو نہیں چلتے پھر ہم ان کو ٹونٹ کرتے ہیں، ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کو نالائق کہتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے زیادہ لائق ہوتے ہیں جو کتابی بچے ہوتے ہیں. بالکل. یہ چیز ہمیں اس کے اندر سے نکالنا چاہیے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے. یہ میں آپ کو اپنے بچوں کی مثال دوں کہ اگر میں ایک دن بچوں کو ڈانٹ کر ان کے حوصلہ شکنی کروں نا، وہ ایسے جھاگ کی طرح نیچے بیٹھ جائیں گے. اگر میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، ان کو حوصلہ دیتا ہوں کہ بیٹا آپ جو کریں ڈٹ کر اچھے طریقے سے کریں، وہ ایسے ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، پھول جاتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. یہی معاملہ ہوتا ہے نا. آپ یہ طریقہ اختیار کیجئے
تو نوجوانوں کو آپ مورد الزام مت ٹھہرائیے. سوشل میڈیا اچھا دوسرے سوال کے حصے کی طرف آپ آ جائیے. اب اس کا معاملہ اسی سے جڑ جاتا ہے کہ آپ اس کی جو تعمیری اور جو مثبت اور جو نفع مند اس کے جو پہلو ہیں آپ وہ بچوں کے سامنے اجاگر کیجئے. آپ ہمیشہ نئی ایجاد آئے گی آپ اس کے منفی پہلو اجاگر کرنا شروع کر دیں گے, اس پر لیکچر دینا شروع کر دیں گے, جس کی مثال میں نے کسی موقع پر دی تھی کہ جب ٹی وی آیا تو اس کے خلاف اتنا کچھ لاؤڈ سپیکر پہ لاؤڈ سپیکر پر فتویٰ لگ گیا, تصویروں پر, ہر چیز پر. اب اس کا کیا نقصان ہوا؟ آپ ان چیزوں کے جو مثبت پہلو ہیں وہ سامنے رکھیے, آپ دیکھیے کہ پھر کس طرح معاشرے میں لوگ ترقی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. صحیح. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.